मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का में सुलह हुदैबिया बखैर खूबी अंजाम पा गया। अब कम से कम कुछ अरसे के लिए मुसलमान वो फारिग हो गए साजिशों से। अब फिक्र पड़ गई यहूदियों को, और यहूदियों का जो मरकज़ था वो था खैबर। खैबर जो है वो साजिशों का गढ़ बन गया। अब उन्होंने सोचा कि मुसलमान चूंकि मुशरिकीन से फारिग हो गए हैं तो अब अगला टारगेट उनका हम होंगे। वैसे भी ये लानती मखलूक ये 100 साल पहले का सोचती है, अभी इजराइल को देख लें। बहरहाल वहाँ से एक वफ्द आता है मदीने, और जहाँ पर बाज़ लोग कहते हैं कि मुनाफिक था और बाज़ लोग कहते हैं कि यहूदी था, और नाम था उसका लुबीब बिन असम, और ये बनु ज़रीक से ताल्लुक़ रखता था। ये बड़ा मशहूर जादूगर था, और ख़ासकर इसकी जो औरतें थीं वो बड़ी जादू में माहिर थीं। ये वफ़द लुबीब बिन असम को मिलता है और उसके सामने 3 अशरफियाँ रख देता है। ये एक एक अशरफी के लिए उस वक्त कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने बेजाक वक्त 3 अशरफियाँ रख दी और कहा कि अब तुम ही कुछ कर सकते हो, इससे पहले कि ये ख़तरा हमारी तरफ बढ़े। लुबीब बिन असम ने बड़ी रग़बत से अशरफियाँ उठाईं और उन्हें कहा कि आप लोगों का काम हो जाएगा। वो शख्स बड़ा तेज़ और तरार होता है। उस वक्त रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पर एक यहूदी, कोई कहता है लड़का, कोई कहता है खातून, वो मामूर होते हैं खिदमत पे। उसके ज़रिए से कंघी के दंदे और मुँह मुबारक वो हासिल किए जाते हैं और वो पहुंचाए जाते हैं लुबीब बिन असम पर। लुबीब बिन असम उनको खजूरों के एक खोशे में लपेटता है। बाज़ रवायात में है कि सुइयां भी चुबोता है और उसको दरवान या रवान नामी कुएं की तह में पत्थर के नीचे रख देता है। ये एक तरफ की कहानी है। अब दूसरी तरफ रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिस्म होता है वो जकड़ा जाता है। उनके चेहरे पर वही नूर होता है, लेकिन तबीयत में रवानी नहीं होती। उसके असरात ये होते हैं कि वो समझते हैं कि मैंने फ़लाँ से मुलाकात कर ली है, हालांकि मुलाकात नहीं होती। वो समझते हैं कि मैंने फ़लाँ बात की है, लेकिन वो बात होती नहीं है। और सहाबा महसूस करते हैं कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तबीयत जो है वो बहाल नहीं है और उन पे जकड़न है, उनके सीने पे बोझ है। काफ़ी दिन गुजर गए, सहाबा में परेशानी बढ़ गई। फिर एक दिन रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे। ये रवायात हैं कि सोए हुए थे, और ये भी रवायात हैं कि नींद और जागने की दरमियान की पोजीशन थी। जब आपने देखा कि 2 नूरानी शक्लों वाले अशख़ास आते हैं, एक उनके सराहने पे बैठता है, सराहने की तरफ, और दूसरा पैरों की तरफ। सराहने वाला पूछता है कि आपको क्या हुआ है, आपके साथ क्या मामला है। दूसरा जो पैरों की तरफ होता है वो जवाब देता है कि इन पर जादू हुआ है। सराहने वाला पूछता है ये हरकत किसने की है।
پیروں والا بولتا ہے لبیب بن اسم جو بنی زریق سے ہے۔ سرانے والا پوچھتا ہے یہ کس چیز میں کیا گیا ہے؟ دوسرا جواب دیتا ہے پیروں والا یہ بالوں، کنگھی کے دندے اور کھجور کے خوشے میں کیا گیا ہے۔ سرانے والا پوچھتا ہے کہ یہ ساری کارروائی کہاں کی گئی ہے؟ پیروں والا بتاتا ہے دوران کے، اس کے مختلف نام ہے، زوران بھی ہے، دوران بھی ہے، دوران کے کنویں میں۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری طرح بیدار ہوتے ہیں تو ان کو ساری کارروائی سمجھ آ جاتی ہے اور انہیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اوپر سے ان کو ساری صورتحال بتا دی گئی ہے، اوپر مین رب کریم کی طرف سے۔ اب یہ سارا واقعہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ کنویں کی طرف جایا جائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام کو ساتھ لیتے ہیں، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیتے ہیں، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیتے ہیں اور دوران کے کنویں پر پہنچتے ہیں۔ ان لوگوں کی حیرت کی انتہا نہیں رہی جب انہوں نے دیکھا کہ کنویں کا جو پانی تھا وہ سرخ ہو چکا تھا، اور ایسا سرخ جیسا کہ اس کو زنگ لگ گیا ہو۔ بہرحال وہاں سے جو ہے وہ مدعا نکالا جاتا ہے اور وہاں پہ 11 گریں لگے ہوئے ہوتی ہیں، گنڈھا، نفاسات فی العقد، گانٹھوں پر پھونکے مارنے والیاں۔ 2 صورتیں اترتی ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور ان کی 11 آیات ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آیت پڑھتے ہیں اور ایک گانٹ کھولتے ہیں، بہتری آتی ہے، دوسری آیت پڑھتے ہیں، دوسری گانٹ کھولتے ہیں، کرتے کرتے آپ 11 آیات کی تلاوت کرتے ہیں، 11 گانٹیں کھلتی ہیں، اور جو ہی آخری گانٹ کھلتی ہے آپ کی طبیعت بالکل بحال ہو جاتی ہے، آپ حشاش بشاش ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہم ہر 2 ٹکے کے بندے سے ڈرتے ہیں، اس کی وجہ صبر نہیں ہے، اس کی وجہ معافی نہیں ہے، اور سب سے بڑی وجہ ایمان نہیں ہے۔ صبح سویرے اٹھتے ہی بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں، 11 آیات ہیں، اپنے گھر میں یہ پڑھ ڈالیں اور پھر دیکھیں اللہ پاک کے کرشمے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ دریافت کرتی ہیں کہ کیا لبیب بن اسم کو قتل کر دیا جائے گا؟ تو عبداللہ کے بیٹے نے حسب روایت مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں، قتل نہیں کیا جائے گا، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت للعالمین ہوں۔ یہ کچھ عرصے بعد اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے، اور اس کا نتیجہ آخر میں کیا برآمد ہوا کہ کل میں اس کو یہ علم دوں گا جو خیبر کو اکھاڑ پھینکے گا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ علم مولا علی علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اس رات ہمیں نیند نہیں آئی کہ کل علم کس کو ملتا ہے، حالانکہ مولا علی کو آشوب چشم تھا، ان کی آنکھیں خراب تھیں،
جب لوگوں کو بلایا گیا تو وہ آئے ہی نہیں. بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں بہت تکلیف ہے، پھر بھی آپ نے بلوایا اور اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا. مولا فرماتے ہیں کہ پھر اپنی زندگی کے آخری دن تک میری آنکھیں خراب نہیں ہوئی، مجھے آشوب چشم نہیں ہوا. خیبر کا واقعہ پھر کسی دن آپ کے سامنے رکھوں گا کہ مولا نے مرحب کے ساتھ کیا کیا. اور وہاں پر جب للکار کے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا. ان دو صورتوں سے اپنے آپ کو محفوظ کریں. یہ زرہ ہے، یہ بلٹ پروف ہیں، یہ جادو پروف ہیں، یہ ٹونا پروف ہیں. معاشرے میں جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن یہ لبیب بن اسم سے بڑے لانتی نہیں ہیں. وہ بہت بڑا لانتی تھا، اس کا پورا گھرانہ جو ہے وہ جادوگر تھا. اگر آپ نے مزید اس واقعے کا لطف لینا ہے تو آپ صحیح بخاری میں چلے جائیں. یہ عبداللہ ابن عباس انہوں نے روایت کی ہے. اس کے علاوہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی ہے. آپ کا پیغام یہ دینا تھا کہ ان دو صورتوں کی زرہ پہن لیں، اور کیا بنگالی باوا اور کیا بنگالی لانتی اور کیا جادوگر، ان سے محفوظ رہیں. ٹوٹل جو ہے وہ 11 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمود نیادی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ آج 18 اکتوبر ہے اور دن ہے ہفتے کا. میرے کئی محترم ویورز کو آج چھٹی ہوگی، وہ ریلیکس کریں گے، سوئیں گے، بڑی اچھی بات ہے. اچھا سا ناشتہ کریں گے. کچھ میری جو ڈیوٹی ہے آپ کے سامنے تازہ ترین صورتحال، خاص کر جو ہے نا وہ اپنی جان پاکستان کی اور دنیا کی. لیکن اس سے پہلے ایک درخواست ہے کہ ہم احتجاج کریں گے جی، میرے ان بزرگ ویور سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ احتجاج کی فرمائش بہت زیادہ آ رہی ہے. تو اردلی چپڑاسی بٹ بین جو وزیر اعظم ہیں، اس کے فرمان کے مطابق اور میرے اور آپ کے مطابق اس نظام کے چہرے پر، اس نظام کو لانے والوں پر تھو 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 تھو. یہ ہمارا احتجاج ہو گیا، کیونکہ جو ہے نا وہ آلسیوں کے گروہ نے پھدوؤں کا جو گاؤں تھا وہ لوٹ لیا تھا. ہمیں 78 سال سے لوٹ رہے ہیں اور ہم روٹی کھائے جا رہے ہیں. کبھی اندازہ کریں کہ ہم کتنا آٹا اور میدا اپنے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اسے، میدے سے گزار چکے ہیں. اگلی ریکویسٹ یہ ہے کہ ایوریج ویو ڈوریشن آپ نے دینی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ویڈیو آپ کلک کریں تو اس کو پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں. اور آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل پہ جو ہے وہ سٹے کریں، انشاءاللہ آپ جو ہے وہ محظوظ ہوں گے. اور دوسرا یہ، اگر آپ آلریڈی سبسکرائبرز ہیں ان کی بہت مہربانی. ہمیں سننے والا کون ہے؟ ویسے تو میں بہت بڑا دانشور ہوں، بہت بڑا، لیکن آپ ہیں تو آپ جو ہے وہ لائک کریں ویڈیو کو، پیارا سا کومنٹ کریں. چائے آپ نے مجھے کبھی پلانی نہیں ہے، اس طرح کریں کہ چائے کا کپ بنا کر کومنٹ میں زیادہ سے زیادہ بھیج دیے کریں. آئی لو ٹی. مجھے دنیا میں سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ چائے ہے، اور ہلکے میٹھے والی اور گرم چائے. وہ کپ آپ بنا کے بھیج دیا کریں. اور دوسرا جو ہے نوجوانوں تک پیغام پہنچایا کریں. آج دیکھیں میں نے آپ کو کیسا تعویذ دیا ہے، بلٹ پروف جیکٹ دی ہے آپ کو، اور وہ ہیں 11 آیات. لیکن ویڈیو کی لینتھ کو پورا دیکھنے کی کوشش کیا کریں. اب آتے ہیں اپنی سونی دھرتی کی طرف. فرسٹ ویمن بینک، یہ لطیفہ کہیں پہ آپ نے سنا ہے؟ اس کے جو ٹوٹل اثاثے تھے اپنے آلریڈی وہ تھے 65 ارب روپے. کتنے؟ 65 ارب روپے. اور یو اے ای کو یہ بینک بیچا گیا ہے کتنے میں؟ جی 4 ارب روپے میں.
4 अरब रुपए में ये बैंक बेचा गया है। ये विजन है। फील्ड मार्शल साहब ताड़ियां बजा रहे थे। ठीक है जी, 10% मुलाजमीन को फारिग किया जाएगा, ये मुआहदे में है। तो अगर मेरा कोई व्यूअर, मेरी कोई माँ, बहन, बेटी वो फर्स्ट विमेन बैंक में है तो वो तैयारी पकड़ ले, 10% मुलाजमीन इसमें से फारिग किए जाएंगे। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट हैं, ज़बरदस्त आदमी हैं, जॉर्ज गैलवे। इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अजीम मुल्क है, पाकिस्तान के लोग अजीम हैं, लेकिन बदकिस्मती से एक पॉलिश बॉय, ये उनके वर्ड थे, एक पॉलिश बॉय जो है वो इनका वजीर आज़म है, जो हर जगह पे पॉलिश करता फिर रहा है। ये जॉर्ज गैलवे ने कहा है। जंग रुकवाना मुझे पसंद है और ये मेरे एक टेलीफोन कॉल की मार है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग। लेकिन ये अभी अमेरिका में मुझे बहुत काम है, तो ये अभी लगी रहे, कुछ इधर से बंदे मरते रहें, कुछ उधर से बंदे मरते रहें। ये फरमाना है आस्ताना आलिया डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि मुशर्रफ ने डॉलर्स लिए और अफगानिस्तान से जंग की, ज़िया ने डॉलर्स लिए और अफगानिस्तान से जंग की। अब यानी अगली जो है ना वो इक्वेशन आप खुद फिल कर लें, क्योंकि आपको पता है बग्राम एयरबेस का आपको बार बार बताया है। यानी वो कह रहे हैं मैं बंद करवा सकता हूँ, एक फ़ोन करना है मैंने, ख़ासकर इस्लामाबाद में, और फिर मैं 419 जंगें बंद करवा दूंगा। लेकिन अभी ये जारी रहनी चाहिए। क्यों जारी रहनी चाहिए ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो अब्दुल गफूर हैदरी। आजकल ये पागल हुए हैं ये फजल रहमान ग्रुप वाले, क्योंकि इनको वज़ीर आला बनना था या कोई कह रहा था गवर्नर बनना था इन्होंने। तो ये अब्दुल गफूर हैदरी साहब हैं, आजकल दाढ़ी सफ़ेद कर ली है। ये कह रहे हैं कि जो वज़ीर आज़म हैं वो शो पीस हैं, वो जहाँ भी जाते हैं फील्ड मार्शल साहब को साथ लेकर जाते हैं। इनका गुस्सा बजा है, इनको जो है वो हड्डी नहीं मिली। पिछला वीलॉग देख लें कि अगर दीन का सबसे बड़ा कोई बरसगीर में व्यापारी है, व्यापारी है, तो वो फजल रहमान है और ये उसके चेले चांटे हैं। ये हैं जी आगा मीरी। आगा मीरी साइंसदान हैं बहुत बड़े ईरान के। ये कहते हैं कि अगर हम अपना एटमी प्रोग्राम रोल बैक करते हैं तो वो कहेंगे आपका मिसाइल प्रोग्राम भी आप रोल बैक करें, आपका फलां प्रोग्राम भी रोल बैक करें। आपने दाढ़ी क्यों रखी हुई है, आपने टोपी क्यों की हुई है, आपने तस्बीह क्यों उठाई हुई है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आगा मीरी, आप लेटते जाएंगे वो इसी तरह करते जाएंगे। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि जो है ना वो भेड़ के बच्चे और भेड़ी वाली आपको कहानी सुनाई है, वही कहानी है मुसलमानों के साथ। हर तरफ जो है ना वो यही हो रहा है। शेर अफजल मरवत ने इंकशाफ किया कि मौलाना फजल रहमान को कहा गया कि आप सुहेल अफरीदी का 10 दिन तक इंतखाब किसी तरह रोक दें, असम्बली का इजलास न होने दें, तो हमने जिस तरह फॉर्म 47 बांटे थे तो हम आपका या वज़ीर आला बनवा देंगे या गवर्नर बनवा देंगे। लेकिन जजों ने स्टैंड नहीं लिया और जजों ने कहा कि जी हलफ उठाएं। तो ये असल में प्रोग्राम था कि 10 दिन के लिए, और इस बंदे की टोटल सीटें 8 हैं। 10 सीटों पर इसने डाका डाला है, कब्जा किया है। वो सीटें पीटीआई की थी, इस जो है ना नाम निहाद मुल्ला ने। बहरहाल जी वो ये शेर अफजल ने इंकशाफ किया है। मेहदी हसन साहब ने जो है ना वो बच्चों की तस्वीरें शेयर की हैं। जैतून का इलाका है, मेरा ख्याल है जैतून ही है, ये फ़लस्तीन में, वहाँ पे हमला किया गया है और बहुत प्यारे प्यारे बच्चे वो कफनों में पड़े थे। ये मेहदी हसन साहब ने ट्वीट किया है और एंड पे लिखा है कि जी वो जो है ना पीस टॉक्स, कि ये जो है ना वो अमन मुआहदा है, ये पीस पैक्ट है और ये मुज़ाकरात हैं। उन बच्चों की लाशें पड़ी हैं, बहरहाल वो कर सकते हैं। भारतीय वजारत खारजा ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे तमाचा रसीद किया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है नौसरबाद है, झूठा है, नोटंकी है। उसने कहा था कि इंडिया ने यकीन दहानी कराई है कि वो रशिया से तेल की खरीदारी या तो ख़त्म कर देगा या कम कर देगा। अब दफ्तर खारजा कहता है इंडिया का कि हमने कोई यकीन दहानी नहीं करवाई, वो झूठ बोल रहा है, वो झूठा है और वो पहले दिन से झूठा है। राशिद खान बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, स्पिनर हैं अफगानिस्तान के, आप इनको जानते होंगे। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं और उसमें काफ़ी जानी नुकसान हुआ है दोनों तरफ से। लेकिन हमें जिस बात का अफसोस हुआ है, हमें तो खैर जंग पे ही अफसोस है, अफगानियों से हज़ार इख्तलाफात, जंग किसी मसले का हल नहीं है। बड़े नौजवान क्रिकेटर्स जो है उसमें वो शहीद हो गए हैं, हम तो शहीद ही कहेंगे, वो भी मुसलमान हैं।
وہ بڑے ینگ کرکٹرز یعنی جو کرکٹ کھیل رہے تھے تو راشد خان نے ان کو ٹویٹ کیا ہے اور افسوس کا اظہار کیا ہے. بالکل 18 سال 19 سال کے کرکٹرز جو کرکٹ کھیل رہے تھے وہ شہید ہوئے ہیں. اس کے بعد جی پاکستان افغانستان میں عوامی حکومت دیکھنا چاہتا ہے. یہ نیا جو ہے نا وہ مے فیئر کی ٹافیاں، یہ چورن، یہ پاپڑ، یہ کرکرے یہ مارکیٹ میں آئے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں عوامی حکومت دیکھنا چاہتا ہے. میرا سوال یہ ہے اور عمران ریاض خان کا بھی یہی سوال ہے کہ اگر انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ہم پاکستان میں عوامی حکومت دیکھنا چاہتے ہیں، پاکستان میں عوامی حکومت ہے 8 فروری 2024 آپ کو یاد ہے نا، یہاں عوامی حکومت ہے. یہاں خواجہ آصف کہتا ہے ہائبرڈ سسٹم ہے، سارے کہتے ہیں ہائبرڈ سسٹم ہے، سارے کہتے ہیں ہم لیلے ہیں، ہم اردلیے ہیں، ہم پالشیے ہیں، ہم ڈائپر چینج کرتے ہیں. تو اگر افغانستان مطالبہ کر دے کہ یہاں بھی عوامی حکومت قائم کی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بہرحال یہ کچھ تازہ ترین خبریں تھیں. اب آتے ہیں ویری امپورٹنٹ اپنے جو ہے وہ وی لاگ کی جانب. سب سے پہلی جو آپ کو خبر دینی ہے وہ خبر یہ دینی ہے کہ کیونکہ پہلے ایکسٹینشن جو ہے نا وہ آرمی چیف صاحب کی تھی جو ہمارے ساتھ جو گل کھلا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پھر ایکسٹینشن ہو گئی ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب، ان کی تو ایکسٹینشن ہو گئی. جنرل عاصم صاحب کی پھنسی ہوئی ہے، وہ اس چکر میں کہ جلد سے جلد ایکسٹینشن دیں، کیونکہ پاکستان میں اصول ہے آپ جس عہدے پہ آ گئے تو پھر آپ ناگزیر بن گئے. قوم کہتی ہے کہ ہماری جان چھوڑو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم خدمت جاری رکھیں گے، ہم خدمت جاری رکھیں گے جب تک C-130 نہیں ہوتا تو ہم خدمت جاری رکھیں گے. یہ ڈی جی آئی ایس آئی خدمت جاری رکھیں گے. جنرل عاصم منیر کے کچھ پتنی دن رہ گئے 42-43 تو وہ ان کا کیا بنتا ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں میں تقریباً 10 سال خدمت جاری رکھوں گا. اب جو تیسری ایکسٹینشن آئی ہے وہ ہے جی حاجی امین الدین کی کہ جی عمر بڑھائی جائے 70 سال تک ان لانتیوں کو یہ قوم برداشت کرے. ان کے پہلے بچے پالے، اب ان کے پوتے پالے، اب ان کے نواسے پالے، کیونکہ ڈی ایچ اے کے پلاٹوں کے زور پر سپریم کورٹ بار کونسل کے الیکشن یہ جیت گئے اور اب انکشاف ہوا ہے 300 سے 400 وکیل انہوں نے کچھ دنوں میں اندر ڈالا. وہی 300-400 وکیل اور اسی لیڈ سے وہ جیت گئے کیونکہ انہوں نے 27ویں ترمیم کروانی تھی اور 27ویں ترمیم میں ججوں کی جو عمر ہے تو وہ 70 سال جو ہے نا وہ کی جا رہی ہے. تو اب حاجی امین الدین خان بھی لائن میں آ گئے ہیں، ان کا یہ پلان ہے اور حاجی امین الدین خان کو بھی اب ایکسٹینشن دی جائے گی کیونکہ حاجی امین الدین خان کے بارے میں کورٹ رپورٹر کہتے ہیں کہ یہ کسی بڑے وکیل کے منشی بننے کے بھی لائق نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ ہمارے جرنیلوں کو نہ لائق بندہ پسند ہے، نہ ذہین بندہ پسند ہے، نہ ویژن والا بندہ پسند ہے، انہیں یہ مٹی کے مادو پسند ہے. سب سے بڑی مثال عمران خان کی ہے. عمران خان سوچتا تھا، عمران خان کا ویژن تھا تو انہوں نے کہا ہم کیوں بیٹھے ہیں، یہ سارے کام ہم کریں گے. بہرحال اب ایکسٹینشن ہے اس ملک میں اور یہ سارے ناگزیر ہیں. سعودیہ جو ہے وہ دفاعی معاہدہ کرنے جا رہا ہے امریکہ کے ساتھ. محمد بن سلمان امریکہ پہنچ رہے ہیں اور جو دفاعی معاہدہ ہے وہ سوٹی امریکہ کے ساتھ کرتا ہے. سیدھی بات ہے، یہاں پہ بڑے گھنگرو توڑے گئے، بلوز پھاڑے گئے، پینٹیں پھاڑی گئی، شرٹیں اتار کر لٹکا دی گئی. صحافی جو ہے الف ننگے اپنے ڈیسکوں پہ بیٹھ گئے کہ اب جو ہے وہ سعودیہ پہ حملہ پاکستان پہ حملہ ہوگا اور پاکستان پہ حملہ سعودیہ پہ حملہ ہوگا. سعودیہ کے جو تیل کے کنویں ہیں وہ ہمارے ہوں گے، سعودیہ کے جو ریزروز ہیں وہ ہمارے ہوں گے، سعودیہ کی جو خوبصورت وہ موٹی تازی عرب خواتین ہیں وہ ہماری ہوں گی اور ہم بھی 4 شادیاں کریں گے، 9 شادیاں کریں گے. ایپے نے دفاعی معاہدہ کیونکہ محمد بن سلمان وہ دفاعی معاہدہ کرنے جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ ان قریب معاذ اللہ استغفر اللہ میرے منہ میں خاک وہ خادم حرمین شریفین ہوگا. پہلے فیلڈ مارشل کو کہا جا رہا تھا، اب ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ کہہ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں کیونکہ دفاعی معاہدہ ہو رہا ہے. اور دفاعی معاہدہ ایسے ملکوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے پاس مال ہوتا ہے، جن کے ہتھیار کوالٹی کے ہوتے ہیں، زبردست ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا اس ملک کی چھتری میں پوری اسلامی دنیا کو اتنی ساری ایک ناجائز ریاست نے آگے لگایا ہوا ہے، سارے اس کے سامنے بچھے ہوئے ہیں. کسی کی مجال نہیں ہے
کہ وہ نیتنیاہو کے سامنے بول کے دکھائے. تو سعودیہ بھی اب یہ سمجھ گیا ہے کہ اگر دفاعی معاہدہ کرنا ہے تو وہ USA کے ساتھ کرنا ہے, اور جب یہ معاہدہ ہو جائے گا تو نیا جو خادم حرمین شریفین, یہاں پہ یہ بھی بہت کرکرے بکتے ہیں, یہ بھی جو ہے نا, حالانکہ آپ کو پتہ ہے حرم کی کمائیوں سے کیا کیا ہوتا ہے, اور وہ حرم کی کمائیوں سے کیا کیا گل کھلاتے ہیں, ریسلنگ کرواتے ہیں, کانسرٹ کرواتے ہیں, ان کی موجیں بہرحال. تو اب جو ہے نا وہ نیا جو خادم حرمین شریفین ہوگا ان قریب, وہ جو ہوگا وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد خواجہ آصف نے جو ہے نا وہ انکشاف کیا ہے, یہ خود ہی بعد میں بتا دیتے ہیں. نور ولی محسود, یہ پچھلے دنوں جو ہے نا وہ خبر آئی کہ ہماری جو فضائیہ تھی یا ڈرونز تھے, انہوں نے نور ولی محسود کو جو ہے وہ اڑا دیا ہے, اور وہ بہت زیادہ پاکستانیوں کا قاتل تھا. ہمیں یہ بتایا گیا, ٹھیک ہو گیا جی, مان لیتے ہیں. اب خواجہ آصف نے کیا جو ہے نا وہ انکشاف کیا ہے, اور یہ یاد رکھیں یہ پاکستان کا ڈیفنس منسٹر ہے, حالانکہ ہے 2 نمبر سیاسی طور پہ, ریحانہ ڈار سے آ رہا ہے. یہ 2018 میں بھی ہارا تھا عثمان ڈار سے, یہ 2024 میں بھی ہارا ہے عثمان ڈار کی ماں اور ہماری ماں ریحانہ ڈار سے. لیکن بے شرم آدمی ہے, اس کے باپ نے ساری عمر ضیاء کا لیلا بن کے گزاری خواجہ صفدر نے, اور اب جو ہے وہ یہ جرنیلوں کی پالش کر کے دوسری دفعہ وزیر دفاع ہے. اس نے انکشاف کیا ہے کہ وہ جو نور ولی محسود ہے, اس کو بلٹ پروف جو گاڑی تھی تحفے میں, وہ معذرت لیفٹیننٹ جنرل DGISI فیض حمید نے دی تھی بلٹ پروف گاڑی. کس کو؟ نور ولی محسود کو. نور ولی محسود کون؟ پاکستانیوں کا قاتل. یعنی یہ صبح اور ہوتے ہیں, شام کو اور ہوتے ہیں, خود ہی فیصلہ کرتے ہیں, خود ہی سامنے پیپر بچھاتے ہیں, خود ہی فیصلہ, یہ دشمن ہے, یہ دوست ہے, یہ گوٹ طالبان ہے, یہ بیٹھتا. نور ولی محسود کو بلٹ پروف گاڑی تحفے میں کس نے دی؟ فیض حمید نے. اس کو اب مارا کس نے؟ پاکستانی فورسز نے. تو جب وہ تحفہ دیا جا رہا تھا اس وقت وہ دہشت گرد نہیں تھا, اس وقت وہ پاکستان میں کچھ نہیں کر رہا تھا. اب جب اس کو مار دیا گیا, یعنی جنرل باجوہ اور ندیم انجم وہ PTI کو ختم کرنے کے لیے دہشت گرد لے آئے, یہاں پہ بسا دیے. بالکل 100% رانا سنولہ نے کہا, خواجہ آصف نے کہا, اب کہہ رہے ہیں AI ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, یہ بنائے گئے ہیں بیانات. یعنی یہ کون ہے جو پاکستان کی تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں؟ عوام کہاں ہیں؟ 25 کروڑ لوگ کہاں ہیں؟ یہ تحفے دیے جا رہے ہیں پاکستانی ٹیکسوں سے, کیونکہ فوج کا بجٹ پاکستان نہیں دیتا ہے نا, اور کون دیتا ہے؟ ٹیکس سے جاتا ہے. وہ تحفے دے رہے ہیں نور ولی محسود کو. اور انکشاف کس نے کیا ہے؟ خواجہ آصف نے. یہ پالیسیاں ملک میں بن رہی ہیں, اور افغانستان کو اتنا بیچا گیا, اتنا بیچا گیا, اتنا بیچا گیا. مجھے تو افغانیوں سے ہمدردی ہے, یقین کریں کہ جتنا ہم نے افغانستان کو بیچا. یہ ابھی ہفتہ پہلے ہم نے TLP کو کس طرح بیچا, تیار کیا. اب قربانی کا بکرا تیار کرتے ہیں, بڑے پیار سے سیب کھلاتے ہیں, کیلے کھلاتے ہیں, گھاس کھلاتے ہیں, بڑا پیار سے تیار کرتے ہیں, اور پھر قربانی والے دن وہ تو خیر جنت میں چلا جاتا ہے, ہم خود اپنے ہاتھ سے چھری پھیرتے ہیں. یہی TLP کے ساتھ ہوا. یہ بیچا گیا امریکہ کو, امریکہ کو دکھایا گیا کہ دیکھیں ہم کتنی قربانیاں دے رہے ہیں. تیار کر کے, میں نے اس سے پہلے والے میرے خیال ویلاگ میں بتایا, ان کو لایا گیا اسلام آباد سے, ان کو یقین دہانی کروائی کہ آپ نکل آئیں. یہ نکل آئے. پھر لاہور میں فون کیا گیا کہ مارو, قتل عام کر دو, کوئی پوچھنے, ٹرک بھر بھر کے لے جاؤ. ہو گیا. اب یہ بیچا جائے گا, بیچا جا رہا ہے. پھر ایک نئی تھیوری آئی ہے کہ یہ 20-20 ہزار ووٹ کاٹ رہے تھے نون لیگ کے. یہ بھی ایک تھیوری آ گئی ہے. 20-20 ہزار, کہیں پہ 25-25 ہزار یہ نون لیگ کے ووٹ کاٹ رہے تھے. یعنی حب علی نہیں ہے, بغض معاویہ ہے. دیکھتے جائیں ان کے کام. اب ان کو بیچا گیا ہے کہ دیکھیں جی مولوی ہمیں تنگ کر رہے ہیں. یہی ہو رہا ہے. یہاں پہ 25 کروڑ نہیں ہوتے, ہر چیز ذاتی ہے, ذاتی ایجنڈا ہے, ذاتی مفاد ہے. فری لائن تو امریکہ میں ہوتا نہیں ہے. وہ تو 4 بندے ہوں, 20 روپے کی چیز ہو تو وہ $5 ڈالتے ہیں. یہ پکا امریکن رول ہے.
فیلڈ مارشل صاحب اور لیلے نے سمجھا کہ لنچ فری دیا جا رہا ہے. نہیں، فری کچھ نہیں ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے خود، کیونکہ وہ میری طرح پیٹ کا ہلکا ہے، وہ اس کے پیٹ میں بات رکتی نہیں ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتا ہے؟ اصل ڈیل کیا ہے؟ اصل ڈیل یہ ہے کہ محمد بن سلمان جب سعودیہ آئیں گے، پہنچ رہے ہیں وہ، جب پہنچ گئے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے اگلے مہینے ہے، تو وہ ابراہیم ایکارڈ کو تسلیم کریں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ UAE، اس کے علاوہ مصر، اس کے علاوہ عمان، اس کے علاوہ بحرین، یہ ملک پہلے تسلیم کر چکے ہیں. ان کی بڑی زبردست تجارت ہو رہی ہے، ٹریڈ ہو رہی ہے اسرائیل کے ساتھ. تو اب سعودیہ تسلیم کرے گا ابراہیم ایکارڈ کو. اگلی بات بڑی معنی خیز ہے. اگلی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ سعودیہ ایکچولی رکاوٹ ہے، سعودیہ ریڈ لائن ہے. اگر سعودیہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو باقی ممالک بھی کر لیں گے. اب ساری بات آپ سمجھ جائیں. یہ سوٹے ڈنڈے، کل یعنی بتایا جا رہا تھا جمعے والے دن 42,000 پولیس والے پنجاب کی سڑکوں پہ تھے. 42,000 تھانے چھوڑ کے. کوئی لٹتا ہے، مرتا ہے، چوری ہوتی ہے، TLP کا احتجاج. 42,000 کل داتا دربار پہ قبضہ کر لیا پولیس نے، قبضہ. زائرین بھی اندر نہیں جا سکتے تھے. TLP کی ساری مسجدوں پہ قبضہ، املاک وقف بورڈ کو کہ تسا موجن کرو. یہ سننے میں آ رہا ہے کہ خادم حسین رضوی جو صاحب تھے بزرگ، ان کے مزار پہ بھی قبضہ کر لیا گیا ہے. ایک تو آپ کو ووٹوں والی بات بتائی نا، دوسری یہ ڈیل ہے. سبق دیا گیا ہے ٹرک بھر بھر کے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم نے کرنا ہے اسرائیل کو تسلیم. اب قوم اسرائیل کے بارے میں کیا خیالات رکھتی ہے؟ قائد اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ تو یہ پہلے ہی وہ بندوبست کر لیا گیا ہے کہ کوئی روڈ پہ نہ آئے، کوئی احتجاج نہ کرے، کیونکہ ان پہ اتنا دباؤ ہے. اور دباؤ کس چیز کا ہے؟ دباؤ ہے مال کا، دباؤ ہے عہدے کا. ورنہ قوم کو اعتماد ملے، 25 کروڑ عوام کو بتائیں کہ ہم پہ دباؤ ہے، ہمارا ساتھ دیں. عمران خان کو باہر نکالیں، اسے کہیں کہ یہ ٹیکل کرے چیزیں، وہ ٹیکل کر لے گا. ان پہ دباؤ ہے، قوم کو بتائیں. ورنہ جب بالکل ہی سرنگا پٹم کے قلعے کے جو ہے نا وہ سین میں حیدر علی کا بیٹا گھر گیا اور بالکل یہ اکیلا رہ گیا، تو وہاں پر ایک فرانسیسی افسر نے سلطان فتح علی خان ٹیپو کو کہا کہ آپ نکل جائیں، بعد میں آ جائیں. تو 7 کلو اور 400 گرام کی وزنی تلوار رکھنے والا وہ شیر میسور کہتا ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی وہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. میرے لوگ مجھے پیار کرتے ہیں اور ابھی تک اس کی قبر جا کر دیکھ لیں، والہانہ لوگ جاتے ہیں. اس نے گردن دے دی. یہ تجھ کو بتاؤں تقدیر کیا ہے. مصرع شاید غلط ہو، ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، معذرت آپ نے درستی کر دینی ہے. شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، کہ موجہ آخر پہ. یعنی آپ دیکھیں نا، گھوڑوں کے ہن ہنانے کا ذکر کیا گیا ہے، گھوڑوں کے ہن ہنانے کا، گھوڑوں کے ٹاپوں کا، گھوڑوں کے ٹاپوں سے اڑنے والی چنگاریوں کا ذکر کیا گیا ہے. یہ ہماری حالت تھی. اب ہماری حالت ہے ایکسٹینشن ہے. اب ہماری حالت ہے قسمہ ایس. تسلیم کرو، بندوق کے زور پہ تسلیم کرو. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے فرما دیا ہے کہ محمد بن سلمان آ رہے، وہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، ابراہیم ایکارڈ پہ سائن کریں گے، اور باقی ممالک جو ہے وہ
اس کو تسلیم کریں گے، اس میں پاکستان شامل ہوگا۔ پاکستان نے ویسے بھی ایک تکلف کر رکھا تھا کہ سعودیہ چونکہ ٹھیکیدار ہے وہ تسلیم کر لے گا تو ہم بھی تسلیم کر لیں گے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستانی سیاست میں سعودیہ کا اور قطر کا ہر طرح سے کس طرح کردار ہے، تو یہ بھی تسلیم کر لے گا۔ بہرحال اس کے پیچھے سیٹیں ہیں، اس کے پیچھے مال ہے، اس کے پیچھے جو بیرون ملک دبایا ہوا چھپایا ہوا مال ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، ورنہ پلٹ کر جواب دیں کہ دفع ہو جاؤ، نہیں تسلیم کرتے، پھر ایکسٹینشن نہیں ملے گی، پھر وہ کہیں گے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، پھر وہ کہیں گے کہ ڈی چوک میں قتل عام ہوا ہے، ان کے پاس ثبوت ہیں، وہ کہیں گے مرید کے میں قتل عام ہوا ہے، جنگی جرائم کا مقدمہ چلے گا۔ بہرحال ہمیں ویری سوری ٹو سے اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔